जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यानी अगर हम वहाँ बैठते या कमरे में बैठते तो ठंड बराबर लगती ही थी। बारिश की वजह से हमने खिड़कियाँ तो बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी हवा किसी न किसी बहाने से अंदर दाखिल हो ही रही थी और उसकी वजह से मौसम ठंडा हो रहा था। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि वो कँपकँपा रही है, तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ लेने चाहिए ताकि हमें ठंड थोड़ी कम लगे। वो बहरहाल एक पर्दादार किस्म की औरत थी और उसके लिए ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ठंड ने उसको उस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे अपने अंदर थोड़ी बहुत हरारत का एहसास हुआ, लेकिन उसको भी शायद यही एहसास हुआ था। मगर हमारी ये खुशी वक्ती तौर पर थी और जल्द ही हमें एहसास हुआ कि ये भी काफ़ी नहीं है। मुझे याद आया कि बेड पर चादर बिछी हुई है। चुनाचे मैंने उसको बेड पर जाकर चादर ऊपर लेकर लेटने को कहा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसको ठंड लग रही थी, जबकि मुझे भी शदीद ठंड लग रही थी। अचानक मेरे ज़हन में एक तरकीब समाई और मैंने उसको कहा कि अगर हम दोनों बेड पर एक दूसरे की तरफ पुश्त करके लेट जाएं, तो शायद हमारी मुश्किल हल हो जाए। और हमने यही किया। अब तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी और हम दोनों एक दूसरे से कमर जोड़कर लेट गए। इससे वक्ती तौर पर तो मसला हल हुआ, लेकिन ये कोई मुसलसल और देरपा हल नहीं था। शुमाइला मुसलसल कांप रही थी और मुझे भी ठंड लग रही थी। ऐसे में मेरे पास एक ही चीज़ थी जो गर्म थी। शुमाइला तो शायद सिर्फ ठंड से लड़ रही थी, लेकिन मैं तो ठंड के साथ-साथ खुद से भी लड़ रहा था। उसको ठंड उस हद तक लगी कि उसने अचानक साइड बदल ली और पीछे से मुझसे लिपट गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि ना तो मुझे संभलने का मौका मिला, ना उसको। पता नहीं अब मुझे भी क्या होने लगा था। मैंने भी साइड दल ली और उसको अपने साथ लगा लिया। हमें शायद सर्दी उस वजह से ज्यादा लग रही थी। एक तो हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे और दूसरा उस इलाके में कभी ऐसा मौसम नहीं आया था। तो ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा था, जो उस वक्त बहुत महंगा पड़ रहा था। एक तो हमें ठंड लग रही थी, दूसरा हमारे अंदर अंगारे जल रहे थे। मैंने पहले कभी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन मैं कोई इतना नेक भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में रहने वाली एक दो लड़कियों के साथ मैंने बातों के अलावा और कुछ नहीं किया था। वो शादीशुदा भी थीं और 2 अदद बच्चों की माँ भी। शुमाइला मुझसे नाराज़ थी और नाराज़गी में उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जैसे ही मैंने उसको मनाना चाहा, तो मैं एकदम हैरान हुआ। उसने मुझे मनाने से नहीं रोका। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, तो मैं खुशी से उठकर बैठ गया और उसको मनाने लगा। मैं जिंदगी में पहली बार किसी नाराज़ शख्स को मना रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और मैं अंदर अपनी नाराज़ कोलीग, जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, उसको मना रहा था। एक दफ़ा मनाने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी मुझसे नाराज़ थी। मैं दोबारा उसे मनाने लगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी की पहली मुलाकात ऐसी औरत से करूँगा जिसका मैंने चेहरा तक नहीं देखा। ये हकीकत भी ठीक है, मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था और उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से कपड़ा पीछे किया, तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया। अपनी उम्र और इलाके के लिहाज से वो एक हद तक खूबसूरत औरत ही थी, लेकिन जिस लेवल का मेरा स्टैंडर्ड था, शायद इस लेवल की नहीं थी। पर अब लेवल और स्टैंडर्ड वैसे ही तेल लेने जा चुके थे, क्योंकि अब वो मुझसे नाराज़ थी और मैं उसको मना रहा था। वो खुद को बोलने से रोक रही थी और इसी दौरान उसने मुझे पकड़ कर साथ लगा लिया।
ایک دفعہ سٹاف کے ڈیٹے میں میں نے پڑھا تھا کہ اس کا شوہر زیادہ مذہبی ہے، اور ویسے بھی میل سٹاف روم میں کبھی کبھی فیمیل سٹاف کے حوالے سے گپ شپ ہو جاتی تھی۔ تو اس میں معلوم ہوا تھا کہ اس کا شوہر خالص مذہبی قسم کا انسان ہے، لیکن تنگ نظر ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے مزے سے نوکری کر رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو راضی کر لیا۔ شمائلہ نے کہا، کیسے کیسے عجیب اتفاق ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں اور تم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھا تک نہیں تھا، اور اب دیکھو، تم نے مجھے 2 دفعہ راضی کر لیا۔ میں نے کہا، مجھے کون سا معلوم تھا کہ جن خواتین کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی اور جن کے سٹاف روم میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ بجاتا ہوں، انہی میں سے ایک میرے ساتھ ہوگی۔ وہ بولی، اور ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر ہلکا سا حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں میں شکل اور سر سے بے وقوف لگتا ہوں؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ وہ کچھ ہو چکا ہے جو شاید کسی حد تک غلط ہے، یا تمہارے نظریے سے دیکھا جائے تو پوری طرح سے غلط ہے، لیکن تم نے مجھے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی آج میرا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن اتفاق بھی ایک چیز ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اس سب کے لیے بلیک میل یا بدنام کروں گا۔ جو کچھ ہوا ہے یہ ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اس نے شاید میری بات سمجھ لی اور پھر کچھ کہے بغیر اٹھی اور ہاتھ روم کی طرف گئی۔ اس نے مجھے کالج کے بہت سے معاملات کے بارے میں بتایا جو میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی دی ہوئی معلومات آگے چل کر میرے بہت کام آنے والی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کو میرے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا، کیونکہ اس کا شوہر روشن خیال تو ہے، لیکن اس معاملے میں خاصا مولوی قسم کا ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں دوسرے مردوں کی طرح نارمل بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ اگلے روز کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے اس کو اڈے پر چھوڑا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ میری نظر میں شمائلہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں ہونے والا تھا، اور جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا وہ شاید دوبارہ ممکن نہیں تھی۔ لیکن میں ایک بات بھول گیا تھا کہ اس سے پہلے میرے اندر جھجک اور شرم بہت زیادہ تھی، لیکن شمائلہ کے ساتھ گزاری ہوئی اس ایک رات میں میری ساری شرم اور جھجک اتر چکی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان فون پر تعلق موجود تھا، اور ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، لیکن نہ تو کبھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی میں نے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو اور میں بدنام ہو جاؤں۔ بطور استاد میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو پڑھاتا تھا، اور مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کون سی لڑکیاں مجھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لائن دے رہی تھیں۔ لیکن میں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی بھی اپنے کسی شاگرد کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا۔ میری ذاتی زندگی ایک طرف تھی، لیکن بطور استاد میں نے کبھی اپنے پیشے میں خیانت نہیں کی تھی، اور یہی فیصلہ کیا کہ کبھی خیانت کروں گا بھی نہیں، کیونکہ ایک استاد بچوں کے سامنے اس وقت تک قابل عزت ہوتا ہے جب تک اس کا کردار مشکوک نہ ہو، اور جیسے ہی ایک استاد کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ بچوں کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں جس علاقے میں موجود ہوں وہاں ملاقات کرنا عام سی بات ہے، اور مجھے کہیں نہ کہیں کوئی موقع مل ہی جائے گا۔ ایسا موقع مجھے مل ہی گیا۔ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ میرے نانا کا گاؤں بھی اس کام کے لیے کافی مشہور ہے،
اور میرے زیادہ تر ننھیالی کزن ان کاموں میں ایکسپرٹ تھے۔ گاؤں میں نانا کا گھر اور ڈیرا دونوں موجود تھے، اور میرا جب دل کرتا تب میں نانا کے گھر یا ڈیرے میں کہیں بھی رک سکتا تھا۔ عام طور پر ہفتے کی رات کو میں گاؤں چلا جاتا تھا اور اتوار کا پورا دن گاؤں میں گزارنے کے بعد سوموار کو شہر کالج پہنچ جاتا تھا اور پھر پورا ہفتہ شہر میں ہی رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سوموار سے ہفتے تک میں گاؤں نہیں جاتا تھا، مگر جب بھی جاتا تھا شام تک واپس شہر پہنچ جاتا تھا اور رات شہر میں گزارتا تھا، کیونکہ مجھے صبح کالج پہنچنا ہوتا تھا۔ لیکن ہفتے اور اتوار کی رات میں گاؤں میں ہی گزارتا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور ایک اکیلے بندے کے لیے وہاں رہنا ایک عذاب مسلسل تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زیادہ تر وقت ڈیرے پر ہی گزارا کروں گا۔ ویسے بھی ڈیرا زیادہ تر خالی ہی رہتا تھا اور اس کی صفائی ستھرائی بھی صرف میری وجہ سے ہی کی گئی تھی۔ دوسرا، ہمارا ٹیوب ویل ڈیرے کے اندر لگا ہوا تھا اور سولر پر چلتا تھا، اس لیے ملازم ایک بار چلانے کے بعد پانی کی باری پوری ہونے تک اسے بند نہیں کرتے تھے، اور پانی کی باری مختلف دنوں میں کم سے کم 9-10 گھنٹے سے کم کی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس دوران ڈیرا بند ہی رہتا تھا۔ اس گاؤں میں میرے خاندان کا اتنا دبدبا تھا کہ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ ہمارے ڈیرے کے اندر سے کوئی چیز پر اس کے احتیاطی طور پر کوئی نہ کوئی ملازم پھر بھی ڈیرے پر رک جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میں وہاں ہوتا تھا تو پھر کوئی ملازم نہیں رکتا تھا اور میں ہی اکیلا وہاں ہوتا تھا۔ ایک دن اتوار کو میں 10-11 بجے جاگا۔ سردیوں کے دن تھے اور باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو میں ایسے ہی رضائی سے اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ باہر صحن میں ایک 4 پائی صبح ملازم بچھا دیا کرتے تھے اور شام کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ میرا ارادہ اس 4 پائی پر جا کر لیٹنے کا تھا، چنانچہ میں گیا اور دھوپ میں لیٹ کر دھوپ سینکنے لگا۔ اچانک کپڑوں کے شپاکے کی آواز سنی تو معلوم ہوا کہ سامنے نورا ماچھن بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ گاؤں کی عورتوں کی پرانی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹیوب ویل کے کھلے پانی میں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ کپڑے نکھارنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ نورا کا شوہر ہمارا ملازم تھا، اس لیے وہ ڈیرے کے اندر بھی کپڑے دھو لیا کرتی تھی، ورنہ باقی کسی کو ڈیرے کے اندر دھونے کی اجازت نہیں تھی، اور خواتین ڈیرے کے باہر موجود کھالے پر کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ نورا بار بار چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے میں اٹھا اور اندر جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں مجھ پر جم گئی ہیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھنے پر مجبور ہے، اور جیسے ہی میں نے نیچے کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ فوجی صاحب مورچے کی تلاش کی خاطر اپنی ڈیوٹی پر پوری طرح سے کھڑے ہو چکے تھے۔ شمائلہ مجھے یہ بات اچھی طرح سے بتا چکی تھی کہ میں کیسا انسان ہوں۔ نورا بھی کئی لوگوں سے مل چکی تھی اور مجھ سے ملنا بھی اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اب جب اس کی نظریں میرے اوپر تھیں تو اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اندر جانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ نورا کی نظروں میں موجود لالچ کو میں اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اندر جا کر موقع ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ موقع پر چوکا مار دیا جائے۔ میرے قدموں کا رخ ٹیوب ویل کی طرف ہو گیا اور مقصد ہاتھ منہ دھونے کا بہانہ تھا۔